अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का मरहला जो है वो कुछ तवील होता जा रहा है। ये तवालत क्यों इख्तियार कर रहा है? दोनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहात है? इन सारी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में इन इश्यूज पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, बड़े सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी हैं। उनके साथ जनाब मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान साहब और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सलीम शेख साहब, ये भी बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। खालिद फरूकी साहब, क्या मामला है, कहाँ चीज़ फंस गई? पहले तो ये लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बैठेंगे, बात करेंगे और चीज़ें तय हो जाएगी। अब तो ये जैसे मामला कहीं संजीदा रुख इख्तियार कर गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा रुख इख्तियार। मैं ये समझता हूँ ये मामूल के मुताबिक एक प्रोसेस है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बारगेनिंग होती। किसी के लिए ऑर्डर नहीं होता। टेबल पे बैठे हैं, निगोसिएशन हो रही है, बारगेनिंग कर रहे हैं, किसने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो इस पे तो उनको टाइम देना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जनाब इलेक्शन कैंपेन के लिए हमने 10 दिन दिए थे तो छठे दिन इलेक्शन क्यों नहीं हो गए, इनकी कैंपेन मुकम्मल होगी, ये नहीं। अब एक डेट है 29 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं और मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये मैच्योर पार्टीज हैं और इनको सूरत हाल का एहसास है। ये जो फायदा लेने की बात है उनका हक है। अगर वजारत उज़्मा नून लीग को मिलनी है तो जैसा कि मुझे लगता यही है कि नून लीग को मिल रही है, नहीं तो बनती भी उनकी, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उनको मिलनी भी चाहिए। अब वो पीटीआई का एक दावा आ जाता है, ऊपर से गिरता है दावा कि जनाब हमारे आजाद बड़े इतने कामयाब हो गए तो इनको जगह मिलनी चाहिए। वो शायद इस खेल में भी शरीक नहीं हुए। वो कब शरीक हो सकते हैं? ये कोई दूसरा फेज आएगा, अगर आता है तो फिर कभी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता, आज हो जाता है, कल को पार्लियामेंट के अंदर जाके वो अलायंस जो है वो टूट जाता है। फिर पीटीआई का अगर मौका बनता है, और वो भी तब जब पीटीआई आगे बढ़े और दूसरी पार्टियों से मुज़ाकरात की बात करे। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी थी जो हम इस इलेक्शन से पहले भी समझते थे कि जब कभी हुकूमत साजी का वक्त आएगा तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली, गौहर साहब मसला ये है कि पाकिस्तान को जरूरत है स्टेक होल्डर्स की। जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज मिलके ये पाकिस्तान की रियासत के स्टेक होल्डर नहीं बनते और मेजॉरिटी का मुजाहरा नहीं करते, तब तक ये मुल्क रहेगा मुश्किलात का शिकार। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं यही पिलर्स होती हैं स्टेट का, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तजर्बाकार हैं। हम दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई भी इसी पैटर्न पे, इसी रास्ते पर चले और वो आहिस्ता आहिस्ता, मेरा ख्याल है कि क्योंकि जब पब्लिक की सपोर्ट मिलती है तो पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बन जाती है। वैसे उनसे उम्मीद आप रख रहे हैं, अच्छी बात है, रखनी चाहिए, लेकिन उनका रवैया कुछ इस तरह से नहीं रहा माजी में। तो अब ये मामला ये है कि अब जो वजारत उज़्मा का मामला है इसमें तो नून लीग जो है, ये क्लियर बात है कि वजारत, जैसे आपने भी कहा, वजारत उज़्मा उसकी, बाकी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का और सदारत का, ये 3-4 ऐसे आईनी ओहदे हैं जहां पे बात रुकी इसलिए हुई है कि कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है, मेरी राय ये है कि पीएमएलएन के अंदर कोई मजबूत सदर देखने की ख्वाहिश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी, कुछ ऐसे भी वहां पे ख्यालात पाए जाते हैं जिसमें पार्टी के अंदर भी मुझे थोड़ी सी कोई ऐसी सूरत नजर आती है कि ये जो आपने मजबूत सदर वाली बात की, आपका मतलब है वो आसिफ जरदारी साहब को सदर नहीं देखना चाहते? मेरा अपना ये ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब को सदर देखने की जहां पहले ख्वाहिश थी या एक फैसला हो चुका था या जिस लेवल पर भी चीजें तय हो गई थी, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद आसिफ जरदारी साहब, देखिए एक मंडली लग जाएगी ऐवान सदर में, वहां लोग बैठे होंगे, 70 लोग तो 60-70 लोग तो पीपल्स पार्टी के होंगे, बाकी कॉम्प्रेस जमातों के इधर उधर से। प्राइम मिनिस्टर तो बिजी रहना है, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लंदन, कभी पेरिस, अमेरिका। लेकिन मेरा ख्याल सदर का जो होता है वो तो नॉन पॉलिटिकल है। आसिफ जरदारी के होते वो नॉन पॉलिटिकल रहेगा नहीं। ये खदशा है ना, उन्होंने एक सदारत चलाई है जो, देखिए वो उस सदारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो पॉलिटिकल सदर का था, बिल्कुल, क्योंकि वो उस वक्त तक 18वीं तरमीम नहीं हुई थी। मैं अब भी आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सदर नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है। मैंने कहा स्टेक होल्डर कोई एक पार्टी नहीं है। और ये बिलावल ने भी आज यही बात कही है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए सारी जमातों को अवाम ने किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरी पार्टी है उसके वोट कम जरूर होंगे
لیکن یہ نہیں کہ اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک بات جو ہے. اقتدار میں دونوں جماعتیں ہوں گی وہ اقتدار کو چلائیں گی بھی ایک ساتھ, وزارتیں ہوں یا نہ ہوں, جو فیصلے ہوں گے اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی اسی طرح شریک ہوگی اور نون لیگ بھی اسی طرح شریک ہوگی. وزارتوں کا ایشو الگ ہے, لیکن یہ جو عہدے ہیں اس میں ایک کامیاب ایک مضبوط صدر جو ہے وہ آئے گا, اور میرے خیال میں ایک مضبوط صدر ہونا چاہیے. نہیں, مضبوط صدر ہونا چاہیے, سسٹم کو آگے چلانے بڑھے گا. میں مدد ملے. لیکن سر توصیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خالد فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ کہیں معاملہ کوئی اختلافات نہیں ہے یا کوئی معاملہ اٹکا نہیں ہوا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, جبکہ 4 دور ہو چکے اور 4 دوروں کے درمیان جو ہے وہ کوئی بات آگے بڑھی نہیں, پبلک میں بات نہیں آئی, تو اس میں اس کی وجہ سے پھر بہت ساری اسپیکولیشنز نے جنم لیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے غیر معمولی دکھ رہے ہیں یا نہیں ہیں, یہ بالکل الگ بات ہے, مگر اس کا پرسیپشن اس طرح کا آ رہا ہے. تو کیا چاہیے نہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں کو معاملے کو حل کریں؟ نہیں, میں فاروقی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. اٹس ویری نارمل. یہ پولیٹیکل پارٹیز جب آپس میں چیزیں طے کرتی ہیں تو 100 چیزوں پہ اختلاف آتا ہے, اور آخری دن تک دور کے ادوار چلتے ہیں کہ کون سی چیز ہم نے لینی ہے, کون سی چھوڑنی ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے یہ نارمل چیز ہے, اور اس وقت ہم بھی ذرا بطور قوم بھی ذرا جلد باز ہیں, ورنہ یہ بات درست ہے, بہت کچھ طے کرنا ہوتا ہے, بہت کچھ طے کرنا ہوتا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اب پہلے سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, مینڈیٹ زیادہ منقسم ہوا ہے. اب پہلے والی وہ نہیں ہے اس کی, وہ سٹیک ہولڈر بھی بڑی ہو گئی ہے. اب پہلے تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی, وہ بھی ایک بارگیننگ چپ تھی کہ ہم نے جی ووٹ دینے ہیں, وزارتیں لینی نہیں, وہ بارگیننگ چپ تھی. آج بھی بلاول صاحب یہی کہہ رہے تھے. کہنے کو تو بات اس سے آگے چلی گئی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے, اور اگر وہ وزارتیں نہیں لیں گے تو پھر تو نون لیگ بھی گورنمنٹ نہیں بنائے گی, جو مجھے فیل ہوتا ہے. مضبوط صدر کی بات فاروقی صاحب نے کی, میرا خیال ہے زرداری صاحب بننا چاہیں گے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی چیئرمین شپ چھوڑ کے. یہ پہلے بھی معاملہ کھڑا ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میرا تو خیال ہے کہ اگر وہ صدر کے طور پر آئیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا سسٹم کے لیے. لیکن اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چونکہ وہ سربراہ ہیں, صدر ہیں آفیشلی, انہی کی ٹکٹ کے اوپر بلاول بھٹو زرداری بھی جیت کر آئے ہوئے ہیں, اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اس عہدے کو تو صدر کا عہدہ رکھیں گے تو پھر وہ تو غیر سیاسی عہدہ ہے, آئینی طور پر تو ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایک بڑا سٹیک ہے فاروقی صاحب, یہ تو پیپلز پارٹی جو ہے پھر وہ وہاں پر ان کو زرداری صاحب کا متبادل ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں, زرداری صاحب کا متبادل کوئی ایسی مشکل پھر نہیں آتی. سیاسی پارٹیاں بڑی استاد ہوتی ہیں, ان میں بڑے بڑے معاملات طے کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو وزڈم ہے اس پہ کبھی آپ شک نہ کریں. یہ اچھے فیصلے کرتے ہیں, ان کو بعض اوقات موقع نہیں ملتا. تو جیسے ہی ان کو یہ موقع ملے گا, یہ صدارت والا جو بات ہے نا, یہ مضبوط صدر والی, مضبوط صدر کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے خطرہ ہوں گے. مضبوط صدر کا مطلب ہے سسٹم کے لیے مضبوطی. 2 پولیٹیکل پارٹیز, یا تو دیکھیے میرے پاس اگر مجھ سے پوچھے تو میرے پاس دوسرا آپشن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وزارت عظمیٰ لے ان میں سے, اور نواز شریف صاحب صدر بن کے بیٹھے, پاکستان کو پھر بھی یہ فائدہ ہوگا. وہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ مجھے آفر کی گئی تھی وہ جو کہ جناب آپ 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ لے لیں اور 3 سال اس کے بعد ہم لے لیں گے. تو کہتے میں نے منع کر دیا. وہ صدر بن جائے نواز شریف صاحب, صدر نواز شریف بن جائے پاکستان کے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیسیکلی نواز شریف جیسے ایک اعتباری آدمی کی ضرورت تھی. کہتے ہیں نا مارکیٹ میں ایک بندہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ اعتباری آدمی ہے, اعتباری بندے کی ضرورت تھی. اعتباری بندہ نواز شریف بہت اچھا آدمی ہے اس معاملے میں. ان کو آنا چاہیے تھا. حالات میں جو بھی تبدیلی آئی, پارٹی کا انہوں نے دیکھا مینڈیٹ اس طرح سے نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے گئے, تو انہوں نے اپنی پارٹی کو حکومت دلوا دی ہے یا دلوا رہے ہیں. تو اگر نواز شریف بھی پاکستان میں ان 2 عہدوں میں کسی ایک پر ہوں تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کے حالات جو ہیں, معاشی ہوں سیاسی ہوں, ان میں بہتری زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی. سلیم شیخ صاحب, آخر پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ کیوں نہیں بننا چاہتی؟ دیکھیں, وہ کیبنٹ کا حصہ وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہم حصہ نہیں بن رہے. اور میرا خیال ہے کہ آگے جا کر جو ہے چاہے اس پہلے فیز میں نہ بنے, دوسرے فیز میں جا کے شاید وہ بن جائیں. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ جب حکومت بن رہی ہو تو پہلے بار جب کابینہ کے لوگ حلف اٹھائیں تو اس میں پیپلز پارٹی شامل ہو. یہ نہیں ہو سکتا جیسے بار بار کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ ووٹ دیں اور پھر آپ جو ہے اچھے کاموں کے حصے دار بن جائیں اور برے کاموں کے حصے دار نہ بنے. ووٹ دے کر پیچھے بیٹھے میں
بیٹھے رہیں گے پیپلز پارٹی والے تو بھی ان کو اتنا ہی نقصان ہے، اور اگر ووٹ دے کے آگے رہیں گے تو بھی اتنا ہی نقصان ہے۔ اگر وزارتیں لے لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن بہتر طریقے سے کر سکیں گے، عوام کے جو بہتری کے لیے جو ہے وہ اچھے اقدامات، جیسے بلاول بھٹو زرداری اپنی کمپین میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو زیادہ وزارتیں ہیں وفاق میں نہیں ہونی چاہیے، جو صوبوں کی وزارتیں ہیں وہ وہاں پر جانی چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آج نہیں تو کل جو ہے میرا خیال اسی قسم کے جو ہے وہ نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ ایک فاروقی صاحب یہ بات پڑی جو اچھی لگی مجھے، اور وہ یہ تھی کہ مذاکرات کے اندر جو چیز زیر بحث آئی، کچھ ذرائع نے یہ بتایا کہ وہاں پر وزارتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کامرس کی وزارت لے لیں اور ہمیں جو ہے آپ دفاع کی وزارت دے دیں، یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ کچھ لور دو کی بجائے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے پالیسی کس طرح سے بنانی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے اوپر کچھ چیزوں کا نیگوشیشن چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ یہ تو ویسے ایک پازیٹیو بات ہے۔ دیکھیے گور، کئی چیزیں جو نگران حکومت کے کرنے کی نہیں تھیں نگران حکومت نے کی، وہ پالیسیز دے دیں جو کہ بڑی سیٹلڈ پالیسیز ہوتی ہیں 5-5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، جو اگلے سارے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جب یہ حکومت آئے گی اور پارلیمنٹ جب بنے گی، وجود میں آئے گی اور فعال ہوگی، اور حکومت جب بنے گی، تو اس کے بعد پھر پارٹی کے لیے، ان پارٹیوں کے لیے کئی طرح کی قانون سازی بھی کرنا ہے۔ وہ قانون سازی بھی اس میں ابھی ایک رکاوٹ ہے کہ کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے، کیا ہم نے نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ وزارتوں کی آپ نے بات کی نا کہ یہ وزارت کے دینی ہے کہ یہ وزارت لینی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے نا کہ وہ وزارتیں نہ لے کے سائڈ پہ بیٹھے رہے، تو یہ بچگانہ سوچ ہوگی اگر اس کو انہوں نے میچور کیا تو۔ لیکن یہ بات اصل میں ایسی ہوگی نہیں۔ پیپلز پارٹی آئے گی، کیبنٹ کا حصہ بھی بنے گی، اس سے پہلے وہ سپیکر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، کوآپریشن دیکھیں گے کتنا ملتا ہے، کتنا چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ وزارتوں میں یقینی طور پر آئیں گے، اور وزارتوں میں ان کو آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ وزارتوں میں آئیں، باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کے افیئرز کو، اس کو رن کرنے میں جتنی معاونت ہو سکتی ہے وہ معاونت کریں۔ پیپلز پارٹی سے فرار نہیں اختیار کرتی ہو۔ دوسری، کس نے یہ بات کہہ دی؟ عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو نئی حکومت بنے گی فیلئر ہوگا، ناکامیاں ہوں گی۔ مجھے تو ابھی جو چانسز نظر آ رہے ہیں، اکانومی جو دیکھے، اس اکانومی نے اب بہتری کی طرف جانا ہے، مہنگائی کی ڈکلائن۔ یہ بات تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں سر کیونکہ جو میرا خیال ہے آپ واحد آدمی ہیں ابھی تک جتنے تجزیہ نگار میں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھے دیکھے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں، جو یہ کہتے ہیں، چلیں آپ 2 آدمی ہو گئے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے پینل میں 2 ایسے لوگ موجود ہیں جو قوم کو ہوپ دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو معاشی حالات وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو ذرا پلیز یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ڈیٹیل سے بتائیں۔ دیکھیے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے کچھ معاملات چل رہے تھے دوست ملکوں کے ساتھ، جن ملکوں کے ساتھ بھی چل رہے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کو روکا کہ آپ کے منتخب ایک سیٹ اپ آ جائے تو ہم اس میں آتے ہیں۔ جب کوئی بھی ملک سرمایہ کاری کے لیے، جیسے سی پیک شروع ہوا تھا تو پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہوا، پاکستان کو بہت بوسٹ ملا اس وقت اکانومی کو۔ اب اگر سعودی عرب، کویت اور UAE اور اس طرح کچھ قطر وغیرہ یہ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں یہ آتے ہیں تو پاکستان میں بہتری آئے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد ہوگا۔ ابھی میں اگرچہ یہ اس کو قطعی طور پہ نہ سمجھا جائے کہ ان پارٹیوں کی فیور کی بات، سٹیٹ کی بات ہے۔ پاکستان نے بحیثیت سٹیٹ چلنا ہے نا، کسی سٹیٹ کو چلانے کے لیے کچھ دماغوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان دماغوں پہ کسی کو اعتبار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار کو جو تقویت دیتے ہیں وہ عوام دیتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اب یہ آ گئی، ایک حکومت بن گئی، اس کے بننے کے بعد اگر ہم سمجھیں کہ یہ حکومت بھی معیشت کو بہتر نہیں کر سکے گی تو مجھے کوئی آپ سکہ اچھالے نا، آپ بتائیں، اس کو گرنے دیں کہ کیا ہوگا، کیا کون لائے گا یہاں پہ استحکام۔ استحکام ریاست کی ضرورت ہے، استحکام اداروں کی ضرورت ہے، استحکام عوام کی ضرورت ہے۔ سو یہ سارا کچھ جب ضرورت ہے تو اس میں یہ سارے لوگ تجربہ کار ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کم از کم 3 بار حکومت میں نہیں رہ سکتا۔ اور انٹرنیشنلی بھی مہنگائی جو ہے نا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، امریکہ سے لے کے یہ ابھی UK میں شروع ہوا ہے، ایک کرائسس شروع ہوا ہے، فائنینشیل کرائسس، لیکن انٹرنیشنلی مہنگائی جو ہے یہ ڈکلائن کی طرف اس نے اس سال جانا ہے۔ صرف پاکستان نہیں، انٹرنیشنل فینومینا ہے، پاکستان میں مہنگائی یہ کمی کی طرف جانی ہے، اس کے اثرات پاکستان میں بھی آنے ہیں۔ یہ اگر سر اس طرح سرمایہ کاری، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جیسے فروخی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، پھر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں آگے بڑھ کر جو ہے وہ حکومت بنائیں اور بس معاملے کو بہتر کریں؟ نہیں، یہ اس میں دو باتیں. ایک تو جو بات اس میں ایک اور طرف بھی آپ کو لے کے جاؤں گا. پہلی بات یہ کہ یہ جو پہلے 6 ماہ ہے نا، بڑے سخت سٹیپس ابھی اور لینے ہیں. ہم نے کچھ لون بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں سخت جو ہے وہ فیصلے لینے ہیں. اس سے پیپلز پارٹی گھبرا رہی ہے. اچھا، بظاہر گھبرا رہی ہے. بعض اوقات یہ بارگیننگ چپ بھی ہوتی ہے. آپ کو خاص عہدہ چاہتے ہیں، آپ بلوچستان کی حکومت چاہتے ہیں، آپ صدر کا عہدہ چاہتے ہیں، اور صدر کا عہدہ شاید یہ چھوڑ دیں اس وجہ سے، یا آصفہ بھٹو اس کی پارلیمنٹیرین کی چیئرمین بن جائیں گی. تو یہ کوئی ایشوز ہیں. چیئرمین سینٹ بھی بون آف کنٹینشن ہو سکتا ہے، وہ سیٹ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو مخلوط حکومت جی یہ کامیاب نہیں، یہ جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے کیوس. بعض اوقات مخلوط حکومت پہ جب آپ کے اتنے کریٹیکل حالات ہوں تو یہ ایک مت ہے جی وہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن وہ اسی مت کا جو پریشر ہوتا ہے مخلوط حکومت کا، اس کی وجہ سے مخلوط حکومت بہتر کام کرتی ہے. کیونکہ اس کے آپ دیکھیں نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر ناکام حکومت کرتے ہیں یا کامیاب حکومت کرتے ہیں تو انہوں نے سیکریفائس کیا کرنا ہے؟ اپنی سیاست، جو کہ پہلے بھی کی ہے. اس کا مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلم لیگ نون نے ایک ہیوی پرائس پے کی ہے. ہیوی پرائس پے کی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب مسلم لیگ نون ہیوی پرائس پے کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا. اور اگر غور سے دیکھیں، ہم شارٹ ٹرم میموری میں نہ جائیں، لانگ ٹرم میں جائیں، تو اس سیکریفائس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی پورے پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کی تو تقریباً وہی صورتحال ہے جو پہلے تھی 2018 کے اندر. دیکھیں نا، میں نے کہا نا شارٹ بلکہ شاید کچھ سیٹیں بڑھ گئی ہیں. نہیں، پھر وہی بات شارٹ ٹرم آپ نے بات کی نا. 2008 میں پیپلز پارٹی پنجاب میں کہاں کھڑی تھی؟ دیکھیں 2008 اور 2024 کے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. موازنہ نہیں کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اس طرح دیکھیں 2002 میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے توصیف صاحب تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل سے بات کر رہے ہیں. میں بات ہی اور جی پلیز کریں. 2008 میں بھی آپ پہ کرائسس تھا. بالکل تھا. اس کرائسس کی بنیاد پر جو پروپیگنڈا ہوا، پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہوئی پنجاب سے. تو پیپلز پارٹی نے اگر اپنا وزیر اعظم لانا ہے تو وہ پنجاب میں واپس نہیں آنا چاہے گی. تو دونوں مل کر کام کریں گے تو بہتر. اگر کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو یہی مخلوط حکومت پریشر ہوگا تو زیادہ سکسیسفل سٹوری ہو سکتی ہے. جبکہ سلیم شیخ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر دے گی. جبکہ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے، بلکہ الیکشن سے شاید 1-2 روز پہلے ان سے سوال ہوا، الیکشن والے دن انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا نام لو، اس طرح کی بات نہ کرو، ایک مینڈیٹ جو ہے سب کسی ایک کو ملے، پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے. وہ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا تو ہم اچھے طریقے سے پرفارم کرتے. دیکھیں، جو بھی پارٹی الیکشن کے لیے اترتی ہے اور الیکشن تک اس کو یہی کہنا پڑتا ہے. اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے کہ وہ حکومت بنانا چاہ رہے. تو جو بھی پارٹی آتی ہے، چاہے آخر میں اس کو ایک سیٹ بھی ملے نا، تو وہ آتی حکومت بنانے کے لیے. کوئی یہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا درست کہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی حکمت عملی چینج کی اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وزیر اعظم کا جو ہے وہ نامزد کر دیا. اور اب میرا خیال ہے کہ مخلوط حکومت کوئی بری حکومت نہیں ہوتی. 16 ماہ انہوں نے کام کیا ہے. وہ تو بڑی اچھی حکومت رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں. اگر ایک حکومت ہوگی تو وہ کسی کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا، صرف اس کا جو چیک ہے وہ اپوزیشن ہوگا. مخلوط حکومت میں رہ کے بھی آپ ایک دوسرے کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں. آپ کی انٹرنل جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام آپ کریں تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری ہوگی. اب یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی بھی لیڈر، اگر آپ نے 2018 میں جو حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کابینہ میں جو فیصلے ہوتے تھے تو پھر اس میں باہر آ کے کہا جاتا تھا کہ ہمیں تو جو ہے وہ بند لفافہ دکھایا گیا اور اس پر جو ہے کہا گیا کہ اس کو آپ آن کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلی حکومت تھی. اگر مخلوط حکومت ہوگی تو پھر ان کے تحفظات وہ بھی مخلوط ہی تھی، ان کے پاس بھی نمبرز نہیں تھے، لیکن ایم کیم بیٹھی تھی نا، لیکن تعداد تھوڑی. گوہر میں آپ کو ایک بات تو لیکن وہ تعداد اس طرح تھوڑی تھی. لیکن اب کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجودہ صورتحال سے بہتر پوزیشن میں تھے وہ باہر. بیسیکلی پاکستان میں جو گورننس کا ماڈل ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے.
جو جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا 88 میں آئی, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, پھر پیپلز پارٹی, پھر نواز شریف, تب تک 2 پارٹی سسٹم چلتا رہا. جی بالکل ایسے. اب پاکستان میں جو ماڈل چینج ہو گیا ہے, پارلیمنٹ میں نمائندگی کا پہلے نمبر پہ 3 پارٹیاں ہمیں بڑی نظر آ رہی ہیں, باقی پارٹیز بھی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, کسی کی 4 سیٹیں ہیں, کسی کی 2 ہیں, 17 سیٹیں ہیں. اسی طرح پاکستان میں یہ جو یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ آیا ہے, اور اس کو سیاسی جماعتوں نے مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے. 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, لیکن اس وقت ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو نکالا کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ حکومت میں شریک ہوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے پیپلز پارٹی لے کے کھینچ کے آئی جی بالکل کہ جناب آئیں حکومت ہم اکیلے نہیں کریں گے. تب وہ کہتے تھے کہ ہم وزارتیں نہیں لیتے, وزارتیں نہیں لیتے. وہی Exactly. مکافات عمل ہو رہا ہے. اچھا جب انہوں نے کہا وزارتیں نہیں لیتے, پھر وزارتیں لیں اور پھر اس کے بعد وزارتیں چھوڑ دیں. ڈار صاحب وزیر خزانہ اس کے بنے تھے. اب جو پاکستان میں یہ جو ڈیفرنٹ ایک سوچ آئی ہے نا, وہ یہ آئی ہے کہ میں اکیلا یہ معاملات حل نہیں کر سکتا بھائی. یہ سیاستدانوں نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے لاہور کے جلسہ, بہت بڑا جلسہ تھا, اس جلسے میں میاں صاحب نے کہا کہ میرے 40 سال کی سیاست کا تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ سب کو مل کے آگے بڑھنا, سب کو مل کر. سو یہ بڑی اپیل ہے اس چیز میں. اچھا اب اس میں مسئلہ اس وقت صرف کیا ہے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے پاکستان کو رن کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر میں پی ٹی آئی کے دعوے کو آج یہاں بیٹھ کے تسلیم کر لوں بحیثیت ایک شہری کے یا ایک جرنلسٹ کے طور پہ بھی کہ جی ان کی 180 سیٹیں ہیں, وہ آ جائیں, آ کے حکومت بنا لیں. حکومت بنا کے اسٹیٹ کو رن کرنا ناممکن ہوگا ایک پارٹی کے لیے. پھر بھی ان کو پھر بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اب یہ جو اپروچ پولیٹیشنز کی بن رہی ہے نا, اس اپروچ کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جب یہ اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی اکانومی کے لیے سٹیک ہولڈرز پیدا کریں. آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اکثریت لیتی ہے, تو کیا وہ ایم کیو ایم کے بغیر سندھ میں امن قائم کر سکتی ہے, حالات کو بہتر کر سکتی ہے؟ نہیں, انہیں ایم کیو ایم کو ساتھ لینا پڑے گا اور لینا چاہیے. اسی طرح آپ جا کے بلوچستان میں وہاں پر آپ کو جو وہاں کی لوکل جماعتیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, آپ نے گنا کہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں اکثریت ہو گئی, آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی دوسرے نمبر پہ آ گئی, آپ نے دیکھا جے یو آئی, یہ تینوں نیشنل پارٹی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو لوکل جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اگنور کرنا ہے؟ نو, ان کو ساتھ لیں گے, چلیں گے تو صوبے کو بہتر طریقے سے آپ رن کر سکیں گے. اسی طرح مرکز کو بھی یونٹی گورنمنٹ کے تھرو آپ چلا سکتے ہیں, اور یہ گورننس کا یہ جو ماڈل ہے میرے خیال میں یہی کامیاب ہوگا. یہ بریک کا کہا جا رہا ہے جی, اس کو بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کیسے کر سکتی ہے, اور آخر یہ یونٹی گورنمنٹ کب تک بن جائے گی. فی الحال ٹیک اے بریک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि मखलूत हुकूमत जो है वो कब तक मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। साथ ही साथ मैं खालिद फरूकी साहब से भी पूछता हूँ कि खालिद फरूकी साहब ये बताइए कि जो भी हुकूमत बनेगी उसको माशी चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे? बड़ा सीरियस क्राइसिस का सामना पाकिस्तान को इस वक्त। जाहिर है कि जी क्राइसिस तो बहुत सीरियस है और पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है कभी इसको वजह बताया जाता है सियासी बहरान की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी गैर यकीनी जो है ये बेस बनती है मुआशी बहरान की। सबसे पहले तो बात यह है कि इस सियासी गैर यकीनी को ख़त्म करना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वो किस हद तक ख़त्म करने में कामयाब होते हैं? एक तो ये यूनिटी गवर्नमेंट में जो लोग आएंगे वो, और साथ ही मैं समझूंगा कि ये बहुत ही उनके लिए विजडम की बात होगी कि अगर वो उस जमात को, क्योंकि अगर आपने अपोजिशन को भी पार्लियामेंट में अपने सामने रखना है तो उस अपोजिशन की भी कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी। जो भी अपोजिशन आपकी बनती है, और जाहिर है कि वो जो आज़ाद अरकान हिमायत याफ्ता हैं पीटीआई के वही होंगे, तो आपको उन्हें भी साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के दो और चैलेंजेस बड़े हैं। एक खारजा पॉलिसी का हमारा चैलेंज है और दूसरा दहशत गर्दी का बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी एक ऐसा इशू है जिसने हमारी मईशत को बड़े बुरे तरीके से मुतासर किया। यहाँ कोई सरमायाकार दूर नज़दीक से आता नहीं है। आपके लोगों को मुलाकातों के लिए, मीटिंग्स के लिए दुबई वगैरह जाना पड़ता है, दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। वहाँ जाके पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक फ़ज़ा रही है। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कम हो गई, हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन माजी में हमने देखा कि ये मामलात रहे। अच्छा, जब आप ये सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी कुछ बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगला इशू आपका है कि पाकिस्तान की मईशत को बुनियादी बीमारी है क्या? बुनियादी बीमारी ये है कि हम रिवायती ट्रेडिशनल बड़ी ऑर्थोडॉक्स की अप्रोच के साथ वो हम चले आ रहे हैं कि हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है। कैसे? हमने दरिया चादरें बनानी है। हमने सिर्फ अपने एक टेक्सटाइल के सेक्टर को पकड़ा हुआ है, उसमें भी वो सेक्टर भी इतना पसमानदा है कि जो इस वक्त श्रीलंका का, बांग्लादेश का, चाइना का मुकाबला नहीं कर सका। उसको आपने बड़ी इंसेंटिव्स दिए, लेकिन आपको उसे बेहतर करना या बाकी मईशत को सारी को बेहतर करने के लिए अपना वो सेक्टर कामयाब करना है जहां पे आप नई जदीद हाई टेक टेक्नोलॉजी के हाई टेक जो इंडस्ट्री है वो लगा सकें। जब आप इस तरफ जाएंगे तो आप डॉलर कमाने के काबिल होंगे। डॉलर आएगा मुल्क में तो आपका जो आप कुछ चीज़ मंगवा भी सकेंगे। अब हमारी दरामदात ज़्यादा है, बरामदात कम है। आप किस तरह अपनी पॉलिसी को वज़ा करते हैं कि आप जो टारगेट रखते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स का उसको अचीव कर सकें। ये आपने जो कुछ रख रहा है ये महज कागज़ों पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही फैसला कुन ये महीने या साल हैं
جس میں اگر آپ سلپ ہوئے تو پھر آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے. اگر آپ یہاں سے کچھ بہتر ہوئے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو یہ اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے, اپنی امپورٹس کے معاملے میں ایک اور ایشو پاکستان کے سامنے آنے والا ہے کہ آئی ایم ایف نے اب مطالبہ جو کیا ہے نئے پروگرام کے تحت وہ یہ ہے کہ اپنی امپورٹس کا جو آپ نے کیپ کی ہوئی ہیں آپ وہ امپورٹس شروع کریں. جب آپ امپورٹ شروع کریں گے تو یہاں روپے کے اوپر دباؤ آئے گا, ڈالر مہنگا ہوگا. ڈالر مہنگا ہوگا تو ہم یہاں شور کیا مچائیں گے, وہ نئی حکومت آئی تو ڈالر مہنگا ہو گیا. بیسیکلی یہ ڈالر مہنگا کیوں ہونا ہے, اس لیے مہنگا ہونا ہے کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ بھی آپ نے اپنی امپورٹس ہم نے کم اس لیے کی کہ آپ نے اپنے تجارتی خسارے کو اس کو توازن میں لے کے آئے ہیں. مسائل کئی طرح کے ہیں نا. سو اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, امپورٹس آپ نے جب روکتے ہیں تو اپنی معیشت کو جمود کا شکار کر دیتے ہیں. آپ اپنے امپورٹس بھی کھولیں لیکن اس طرح سے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. یہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ کو پھر میں نے بتایا کہ یہ تجربہ کار پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن انہیں آؤٹ آف دا باکس کوئی حل نکالنا پڑے گا. آؤٹ آف دا باکس ان کو حل نکالنا پڑے گا. کئی ملکوں نے ماڈل دیے. آپ دیکھیں انڈیا کہاں کھڑا تھا 90s میں, جب ان کے پاس جو فارمولا انہوں نے لیا اور منموہن سنگھ کو لے کے انہوں نے اپنا گرو مانا تو وہ چل پڑی. اور اگین مخلوط حکومت تھی, مخلوط حکومت تھی اس وقت بھی. تو آپ اس طرح کا کوئی آپ ایک فارمولا ایک سسٹم لے کے آئیں جس پر آپ مستقل طور پہ آپ سمجھے کہ اس پالیسی کو لے کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنی امپورٹس کو کنٹرول بہت زیادہ منجمد کیے بغیر آپ ملک کو, کیونکہ جب آپ امپورٹس روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی مشینری کی امپورٹ بھی روک دی, تو آپ وہ ایکٹیویٹی آپ نے روک دی نا, بزنس ایکٹیویٹی وہ روک دی. تو آپ ان چیزوں کو آپ بہتر کریں تو میرے خیال کے مطابق جب آپ ان چیزوں کو بہتر کرتے ہیں تو کئی چیزیں جو ہیں ساتھ ہی ساتھ معیشت کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ چونکہ معیشت کا انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے, تو خان صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ سنی اتحاد کے ساتھ اپنا ایک الائنس کریں گے یا اس میں ضم ہو جائیں گے, اور ان سے امید میرا خیال یہ ہے ان کو کہ اس سے ان کی جو نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں, وہ ان کو مل جائیں گی. جبکہ پتہ یہ چلا ہے یا جو میں نے خبر پڑھی اس میں یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل والوں نے کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست دی نہیں ہوئی. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ان کی امید پوری ہوتی دکھائی تو نہیں دیتی. نہیں, ان کی امید یہ ہے کہ ان کا مطالبہ ہمیشہ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے نا. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب ہم سے لسٹ لی جائے, اوکے, کہ اب ہم سے لیے جائے اور ہمیں ہماری جو سیٹیں ہیں اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دے دی جائیں کیونکہ ہم خاص الخاص ہیں. تو ان کا ایشو تو یہ ہے, ان کا ایشو یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی وہ کہیں غائب کر دی گئی ہے. ویسے ابھی یہ میں ذہن میں نہ ڈال دوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں, یہ الزام آ سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق آپ 22 دسمبر تک لاسٹ ڈیٹ تھی پارٹیز کی لسٹ دینے کی, تو وہ گزر چکی ہے. یہ وہ ان کا ایشو ہے. شاید وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف جائیں اور اس کو آئینی جو شک ہے اور قانونی جو شک ہے اس پر وہ تو پھر ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کے تحت یا مطلب وہ عدالت میں تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. بظاہر یہ مشکل لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو موجودہ رولز ہیں اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں جانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنے جو اراکین ہیں ان کو کسی ڈسپلن کے تحت لانا ہے. جو بنیادی مقصد ہے یہ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی اگر مل گئی تو ٹھیک, نہ ملی تو وہ جس کام کے لیے آ رہے ہیں, فاروقی صاحب نے کہا کہ بھی ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے, پورے ملک انگیج کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بالکل سیدھی بات کرنی چاہیے, کیوس نے انہیں فائدہ دیا ہے. یہ کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں فاروقی صاحب جو کیوس میں فائدہ وہ اس کو کیسے کام کریں گے. وہ دیکھیں نا, یہ جو فائدہ ہے نا وہ دیکھیں نا کس قیمت پہ وہ کیاس اس ملک میں رکھیں گے. وہ انہوں نے فائدہ جتنا لینا تھا انہوں نے فائدہ لے لیا. اب اس سے زیادہ فائدہ اگر لینے کے لیے پھر کوئی اور 2 قدم انہوں نے آگے بڑھانے ہیں. فاروقی صاحب انہیں حکومت نہیں ملی ابھی, تو 2 قدم نہیں 2 قدم انہوں نے آگے ہی جانا ہے. حکومت تو دیکھیے نا, توصیف صاحب ان کو کے پی پہ ان کو حکومت ملے گی. میں نے تو یہ کہا, میں تو بنیادی ایک بات کی کہ نہ تو آپ پیپلز پارٹی کی, نہ مسلم لیگ این کی, نہ ہی آپ پی ٹی آئی کی, کسی کی آپ بات نہیں کر رہے. ہم تو یہاں جب بیٹھے بات کر رہے ہیں تو پاکستانی شہری کے طور پہ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 2 پارٹیاں یا 1 پارٹی یا 3 پارٹیز جو گورنمنٹ میں آتی ہیں, وہیں جو اپوزیشن میں پارٹیاں بیٹھی ہیں, اسٹیٹ افیئرز میں ان کا بھی پوری کی پوری شراکت داری ہونی چاہیے.
اگر آپ ان کو باہر رکھیں دیکھیں گے یا پارلیمنٹ وہ کا خود کو سر، باہر رکھیں گی. نہیں پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیٹ افیئرس جو ہیں وہ جو کمیٹیز بنتی ہیں نا سر، بالکل، قومی بالکل. اسمبلی اس میں کی، opposition کے سینٹ نمائندے بھی کی، ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر طے کرتی چیزوں کو، پالیسیز کیسے رن ہوتی ہیں، وہ کمیٹیز بنانا ایکچوئل مسئلہ ہے. ہاں وہ کمیٹیز میں بیٹھے نا، بجائے اس بات کے ایک نہیں، وہ سوچ جو بیٹھتے ہیں، ساری اپوزیشن بیٹھتی ہے. ایک سوچ پائی فاروقی صاحب جاتی انہیں ہے، سمجھا رہے ہیں. ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے ان کے اندر کہ آپ، ہو سکتا ہے یہ کل تک تو بات کہی جا رہی تھی عام کہ وہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں جائیں ہی نہ، ٹھیک بات ہے. بائیکاٹ کا ہی کہیں کر دیں. اب اگر ایسی کوئی سوچ بعد میں بھی کہیں آتی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا جی، یہ تو شیخ صاحب بتائیے گا کہ یہ وفاق کے اندر تو چلے ابھی دو پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ گفتگو جاری ہے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے اور چیزیں کس طرح سے چلیں گی، لیکن پنجاب کے اندر تو ایسی صورتحال نہیں ہے. پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے. کل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے جاتی عمرہ میں، تقریباً دوپہر کا وقت دیا گیا ہے 1-1:30 بجے کا. وہاں پر ظہرانہ بھی ہے اور وہاں پر سارے معاملہ جو ہیں وہ کل طے پہ آ جائیں گے. اور پنجاب میں جو اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے نا، ان کے ساتھ اگر کوئی بھی پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ شمولیت اختیار نہ کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل کیو ہو، تو بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے آج بھی دو شاید آزاد ارکان جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. ہاں جی مسلم لیگ نون بالکل، میں. آج بھی کی ہے. ایک قصور سے ہیں شاید اور ایک جنگ سے میرا خیال. جی جی. تو دو نے شمولیت اختیار کی اور ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. اور مجھے کچھ جو ذرائع بتا رہے تھے کہ کل پھر شاید جو ہے وہ شمولیت مزید لوگوں کی شامل ہو جائے. لیکن اگر نہیں بھی شامل ہوتے تو ان کے پاس جو نمبر ہے 186 کا وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. تو اب کل کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو 2-3 اہم فیصلے ہونے، اس میں ہونا ہے کہ سپیکر کس نے بننا ہے، سپیکر کس نے ڈپٹی سپیکر کس نے بننا ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو مریم نواز شریف صاحبہ نامزد ہو چکی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی اطلاع اس ہے میں تو کہ کوئی دوسری رائے ہے ہی اس میں دوسری کوئی رائے ہے نہیں. اب یہ بھی اطلاع ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا. اس کے لیے سمری جو ہے وہ پنجاب کا لا ڈپارٹمنٹ گورنر پنجاب کو بھیجتا ہے، پھر گورنر پنجاب جو ہے وہ اجلاس بلا لیتا سپیکر ہے. کے لیے کس کا نام آپ کے خیال میں آ رہا ہے؟ یہ کیا ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی اتنا سالڈ نام ہے نہیں جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں کہ کس کو بنایا جا رہا ہے. ویسے تو کئی نام آ رہے ہیں لیکن ان میں سے میں کسی کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہاں نام لینا نہیں چاہ رہا. تو میں آپ کو پروسیس بتا رہا تھا کہ جس دن حلف ہوگا، یعنی 2 روز میں اگر اجلاس ہوگا تو جو پرانے اسپیکر ہیں انہوں نے حلف لینا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروسیس ہوگا. اسپیکر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ درخواست طلب کی جائے گی. اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، ان کی اسکروٹنی ہوگی، ان کے وڈرال ہوگا، پھر اس کا الیکشن ہوگا. پھر جو نیا اسپیکر آئے گا اس نے ڈپٹی وہ اسپیکر سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے. ہاں جی، وہ اسپیکر کا انتخاب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا، یعنی کہ اوپن ہوگا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ تو سارا طے ہو چکا ہوا ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پہلے سے آمادگی ظاہر کرتی ہے ان کے ساتھ حکومت میں، یا پھر وفاق کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں جو فارمولہ اڈاپٹ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں اس فارمولے کے تحت آئیں گے. میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ دے گی. نہیں وہ ووٹ دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاور شیئرنگ یہاں پر تو میرا خیال ہے فاروقی صاحب ان کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ انہیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر تو میرا خیال ہے شاید پیپلز پارٹی کے وہ اس طرح سے کوئی پاور شیئرنگ بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں، میرے اپنے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی کو یہاں پاور شیئرنگ کرنی بھی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کو یہاں ایک مضبوط حکومت، دیکھیے جو کچھ آپ کو سندھ میں ملا، اگر آپ سے جا کے نون لیگ مطالبہ کرے کہ جناب ہمیں کچھ وزارتیں تو دیں نا، ہم ہمارے کچھ مشیر رکھ لیں، ہمارا گورنر رکھ لیں، تو یہ ناجائز مطالبہ ہوگا. یہاں پہ پیپلز پارٹی کو اس حد تک ایک اپنا شیئر لینا چاہیے جس حد تک نون لیگ کے ساتھ ان کی بارگیننگ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. جب بھی آپ غیر یقینی اور بد اعتمادی کی فضا پیدا کریں گے نا، دیکھیں نون لیگ پنجاب میں حکومت کیوں لینا چاہ رہی ہے؟ نون لیگ پنجاب میں ان کا سب سے بڑا مقصد، جیسے ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے مرکز میں حکومت بنانے کے، پنجاب میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. 18ویں ترمیم نے سارا کچھ صوبوں کو دے دیا ہے، وسائل صوبوں کو دے دیے. مرکز میں کیا بچا ہے؟ مرکز میں ذمہ داری بچی ہے. مرکز میں جو بندہ بیٹھتا ہے اس نے ٹیکس لگانے ہیں، اس نے مہنگائی اناؤنس کرنی ہے، اور جو کچھ اداروں نے باقی جو مہنگائی اور یہ وہ فیصلے کرنے ہیں وہ سارے اس پرائم منسٹر کے سر پہ آنے ہیں. جو وسائل صوبوں کے پاس ہیں اس میں سب سے امیر صوبہ پنجاب ہے. تو پنجاب میں نون لیگ کو موقع مل جائے گا کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے اپنی ساکھ کو بہتر کر سکے.
اب ماضی میں وہ اپنی ساکھ کو کتنا بہتر کر سکے اس میں وہ ماضی کی بات ہے، لیکن اب ان کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے کئی ایسے کام کرنے پڑے. ویسے ماضی میں تو یہ دیکھیں نا کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی میرا 1977 کے بعد سے حکومت آئی نہیں پنجاب کے اندر، لیکن یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب کی 2 حکومتیں تھیں 2008 سے 13 اور 13 سے 18 والی، انہوں نے تو بہت اچھا پرفارم کیا. نہیں پرفارم انہوں نے کیا، لیکن دیکھیے ابھی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے پرفارم بھی کیا، اس کے باوجود پبلک کی ڈس سیٹسفیکشن کیا ہے. جب تک آپ پبلک کی جو پلس ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو نوجوان آیا ہے، یہ جو ینگسٹر ہے، کروڑوں کی تعداد میں نیا ووٹر آ گیا، آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ ان کی ڈیمانڈز کو کس طرح پورا کریں گے؟ آپ ان کو کیا آپ کھلا نہیں سکتے ان کو، یہ یاد رکھیں. جو بھی حکومت ہے اس کو آپ نے اگر دیکھیے مہنگائی کم نہ کی اور لوگوں کو روزگار نہ دیا تو جس کی بھی حکومت ہوگی پبلک اس کو جواب دے دے گی. یہ پالیسی جب آپ لے کے آئیں گے، اور پنجاب بنتا ہے بیس کیمپ، پنجاب پاکستان کے پورے اقتدار کو چلاتا ہے. اگر آپ نے پنجاب میں بیٹھ کے تھوڑی سی بھی گورننس میں ناکامی دکھائی تو آپ کو مرکز میں ایک دم ناکام ہونا پڑے گا، مرکز میں باقی پارٹیاں بھی جاتی رہیں گی. سو پنجاب میں اس وقت جو موقع مل گیا ہے نون لیگ کو، اور ان کو اکیلے موقع مل رہا ہے، پیپلز پارٹی جو ان میں شیئر چاہتی ہے، جو ان کا بنتا ہے، اگر وزارتیں کچھ ملتی ہیں نہیں وہ تو جو کہا جا رہا ہے اور جو سنا جا رہا ہے، شاید گورنرشپ کی بات ہو رہی ہے توصیف خان صاحب، کہ وہ شاید گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، یا ان کا خیال ہے کہ ہمیں یہ گورنر پنجاب کا عہدہ ملنا چاہیے. پتہ نہیں اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ کوئی ہمارے پاس مستند بات تو نہیں ہے، یہ تو صرف ذرائع سے باتیں آ رہی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو فاروقی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ذرا سی بھی آپ نے اگر لوگوں کو ریلیف نہ دیا اور مہنگائی کنٹرول نہ کی تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. شاید یہی بات کا خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی. جی بالکل، جو شارٹ ٹرم میں خطرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا بوجھ ہمارے اوپر نہ آئے، بلکہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے تو اس کا بھی انہوں نے ببانگ دوہل کہا کہ جی وہ ہم تو یعنی چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ساتھ شامل تھے، لیکن بہرحال وہ ان کا یہ کام چلا. مہنگائی جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایشو ہے جس کو ان ساری پارٹیز نے فیس کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو نون لیگ نے ڈیولپمنٹ کروائی تھی پنجاب میں اور اس پہ بینک کر رہی تھی کہ پنجاب ہمیں ووٹ دے گا اور باقی دیکھ کے دیں گے کہ انہوں نے پنجاب کو بڑا آئیڈیل بنایا، وہ چیز فیل ہو گئی. کچھ سستے نعروں پہ، کچھ سستے گانوں پہ، وہ جو ہے وہ جو تنقید پہ، اس کی وجہ سے کام خراب ہوا. اب بھی نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ جب بھی اقتدار چاہتے ہیں تو پلس پنجاب، پیپلز پارٹی پلس سندھ، فیڈرل اور پلس سندھ، وہ اس کے علاوہ نہیں مانگتے. اسی طرح پی ٹی آئی پلس کے پی، وہ اس کے علاوہ وہ راضی نہیں ہوتے. تو نون لیگ کے لیے ایک کمفرٹ زون آ گیا کہ ہمیں پنجاب میں گورنمنٹ مل رہی ہے اور ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان کے پاس آلریڈی ٹیم موجود ہے جس نے 2 ٹینیور میں کیا بھی ہوا ہے، تو اس سے اپنا ووٹر واپس لا سکتے ہیں. کوئی نوجوانوں کے لیے پالیسی بنا کے، جیسے فاروقی صاحب نے کہا، روزگار دینا بھائی، روزگار دیں، روزگار کے مواقع پیدا کریں. ہاں یہ بہت اہم تو نری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کنسٹرکشن ہی کرتے جائیں، بلکہ روزگار کے مواقع. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ توصیف خان صاحب نے بھی کہا اور خالد فاروقی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے اور روزگار لوگوں کو چاہیے، نوجوان بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر بے روزگار ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کوئی بھی اور پارٹی، مطلب میں صرف ان 2 سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہنا چاہتا، ساری سیاسی جماعتوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس خوف کے ساتھ کہ جناب یہ بہت مشکل ہے اور ہماری جو ہے ہمیں بہت سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، اگر وہ اس خوف سے حکومت نہیں لیتے تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ خوف ہے، کیونکہ اب حکومت تو بنانی ہے. اگر حکومت نہیں بنائیں گے تو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ حکومت نہیں ہوتی تو پھر ری الیکشن میں جانا ہے، تو ری الیکشن میں کوئی نہیں جانا چاہتا، تو حکومت تو لینی پڑے گی. جیسے شروع میں بات ہوئی، فاروقی صاحب نے کہا کہ اب یہ ایس او پیز طے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے کون سی اپنی جو شرائط ہے وہ منوانی ہے، حکومت تو لینی پڑنی ہے یہ. اور میرا خیال ہے یہ طے ہو چکا ہے کہ
میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ اگلے پرائم ہاں منسٹر وہ تو ہوں گے. بلکہ یہ آصف تو زرداری صاحب نے ہاں، اور جناب چودھری شجاعت صاحب نے اور جناب شہباز شریف صاحب نے مل بیٹھ کے کر یہ کہہ یہ دیا، اناؤنس کیا تھا اناؤنس باقاعدہ کیا ہے. طور تو لہذا یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کو حل کر لیا جائے گا. اور اگلا جو ایشو ہوگا نا حکومت بننے کے بعد، وہ صرف مہنگائی کا ہی ہوگا. اور مہنگائی جو ہے وہ صرف ایک پارٹی نہیں کرے گی اس کو حل، اس کو سارے نے مل کر ہی حل کرنا ہے. اور اس کے لیے روزگار ہی جو ہے وہ بڑھانے کے مواقع دینے پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ سرکاری ملازمتیں وہ کتنی دی جا سکتی ہیں، بلکہ اب تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح پی اے ای ہے یا اسٹیل مل، ان کو اب آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. اس کے اور لیے اس کی پالیسی طرف ہی بننی ہے، بات اس کی ہو طرف جا رہی ہے کہ ہاں جی، وہ پرائیویٹائز کیا جائے. پرائیویٹائز کیا جائے گا. گو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، لیکن اب یہ حل نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے سفید ہاتھی جو ہے وہ پالیں اور ان کو جو ہے حکومت اپنے پاس سے جو ہے پیسے لے. ٹیکس کا پیسہ ہے نا، عوام کا پیسہ. جی، آپ عوام کا اگر پیسہ ان کو دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خسارے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام نہیں چلنا چاہیے. اور حکومتوں کا کام کوئی بزنس نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے حکومت چلانا، ریاست کو چلانا. ریاست کیسے بہتر چلتی ہے وہ مواقع دینے آپ نے، کہ آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار کس طرح دے سکتے ہیں، ان کو اچھی صحت کس طرح دے سکتے ہیں، اچھی تعلیم کس طرح دے سکتے ہیں. اور ایکسپورٹ جو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے مواقع جو ہیں وہ کس طرح دیے جا سکتے ہیں. اب ٹیکسٹائل کو آپ دیکھ لیں، جیسے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ارننگ ہمیں ٹیکسٹائل سے ہوتی ہے، لیکن اس کے جو کافی سارے را مٹیریل ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر اس کے سارے را مٹیریل جو ہیں وہ بھی ہم یہاں سے پاکستان سے ہی ہم اس کی پیداوار بڑھا لیں، تو اس میں جو ہم ڈالر کے ذریعے ہم پہلے اس کو امپورٹ کرتے ہیں، پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پھر سبسڈی دی جاتی ہے، اس سے بھی جو ہے ہم بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو دیکھیں شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح بات ہے بالکل، لیکن را مٹیریل تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. جی جی، ہم اپنی کاٹن پاکستان میں دنیا کی بیسٹ کوالٹی کی کاٹن پاکستان میں ہوتی ہے، وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ٹریڈ ہے ہمارے فائدے میں ہے. کیوں فائدے میں؟ اس لیے ہے کہ ہم اپنی کاٹن ساری، ہمارا بڑا کلائنٹ وہ ہے، ہم ان کو بیچ دیتے ہیں. وہ $1 بلین کے قریب ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. ہم ان کو بیچ دیتے ہیں کاٹن، وہ وہاں سے ویلیو ایڈڈ چیزیں جو وہ تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ایکسپورٹ ان کی بڑھ جاتی ہے. دیکھیے آپ کو اس حکومت کو جو مستقبل میں بننے والی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک پیٹرن پاکستان میں سیٹ ہو گیا ہے ابھی پچھلے 4-5 مہینے میں، جو پی ڈی ایم کی حکومت کے لاسٹ منتھ میں چلا تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو کسی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. ایک شہباز شریف کی جب حکومت تھی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. پاکستان میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جب کوئی پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کی بات کسی کے ساتھ ایگری کرتا ہے تو کہا جاتا ہے جناب یہ پرائم منسٹر تو بس ایسے ہی ہے جی، یہ تو بس گیا، یہ تو بس جی ان کا ہو گیا، یہ تو پبلک. اچھا یہ تاثر جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ ہمارا جو میڈیا ہے، یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، وہ بیٹھ کر اس تاثر کو پیدا کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں ہم نے بات کی نا یونٹی گورنمنٹ کی، وہاں میں ایک اور جو سب سے اہم اس میں فیکٹر ہے اس کو شامل کر دوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سسٹم کو چلائیں. ادارے آپ کے اپنے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، آپ بد اعتمادی نہ پیدا ہونے دیں. آپ جتنا عرصہ پولیٹیکل سسٹم کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں آپ اس کو چلائیں. یہ دیکھیے پچھلے دنوں سے جو فیصلے کئی بڑے ہوئے، اس میں اگرچہ منتخب حکومت نہیں، ایک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، اور میرے خیال کے مطابق نگران سیٹ اپ کو اتنے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے. اب یہ جو منتخب حکومت ہے یہ جب آتی ہے تو یہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. انہوں نے کہیں محاذ آرائی نہیں کرنی. یہ جب یہ اس سوچ کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کئی چیزوں کو، اپنی پالیسیوں کو اداروں کو سمجھا سکیں گے، ادارے آپ کو بتا سکیں گے، آپ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان پالیسیوں کو آگے بڑھا سکیں گے. یہی اس وقت پاکستان میں صرف ذمہ داری ضرورت ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ گورننس کا ہے. آپ اپنی گورننس کو بہتر رکھیں. آپ جو ویژن دیتے ہیں اور جو ویژن رکھتے ہیں اس کو پبلک کے سامنے لے کے آئیں اور اس پر عمل درآمد کریں. کاغذی حد تک نہیں، پیپر ورک نہیں، بلکہ آپ اس پر باقاعدہ طور پہ عمل درآمد کریں. اب ابھی بھی اگر آپ نے بیٹھ کے کوئی اپنا ویژن نہیں ایسا رکھا تو پھر تو فیلئر ہے. اگر آپ کا ویژن ہے، آپ جانتے ہیں کہ معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، آپ منشور دونوں جماعتوں نے بڑا تفصیلی بنایا ہوا ہے، خارجہ پالیسی کو بہتر کیسے کرنا ہے، آپ جانتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کو کیسے حل کرنا ہے. تو میرے خیال کے مطابق پھر کوئی ہمیں اتنے ڈر خوف میں، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اتنے ڈر خوف میں جانے کی ضرورت، ان کو حکومت لینی چاہیے، سنبھالنی چاہیے اور سنبھال
संभाल के चलानी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपना फर्ज अदा करना चाहिए और वफाक के अंदर एक मजबूत हुकूमत बनाने के लिए जो भी मामला चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द आपस में पावर शेयरिंग कर लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी जो है वो मजीद आ सके। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।